बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना व तबीब नुफूसिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम मन ज़ारा क़ब्र अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफ़न बिहक़्क़िही काना कमन ज़ारल्लाह फ़ी अर्शिही। सलावत अला महम्मद व आले महम्मद पढ़ लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये इस सिलसिला कलाम की दूसरी नशिस्त और अव्वल नशिस्त में मारिफ़त अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू की गई और इसमें काविश होगी इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में कोशिश की जाएगी कि ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ेल में गुफ्तगू रहे और ज़ियारत की मारिफ़त को बयान किया जाए। अव्वलन जैसे गुफ्तगू पिछली गुज़िश्ता नशिस्त में ये हो चुकी कि हल मिन नासिरी यंसुरुना का जवाब है तमाम अशिया में, तमाम चीज़ों में जो इस वक्त ज़ियारत पे आना है वो हल मिन नासिरी यंसुरुना का जवाब है। वो अम्बिया ने दिया है, वो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी उसका जवाब दिया है। कहते हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कैसे जवाब दिया, तो उसका सबूत एक ये है कि 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम के अनवार मुक़द्दसा हर शब जुमा को करबला में मौजूद होते हैं। ये एक जवाब है। और मौला अली ने जैसे वक्त सिफ़ीन से वापसी पर करबला में गिरिया फरमाया था, या मौला हुसैन के गले का बोसा लेते हुए गिरिया फरमाया था, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो पूछा गया था कि ये हल मिन नासिरी यंसुरुना का जवाब किस किस ने कब कब दिया है। यही जवाब आगे बढ़ते हुए क़ाल अल इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्ना लिक़त्ल जद्दी अल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरद अबदा। ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का जवाब है। और उसके बाद मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम का जवाब फ़ला अंदुबन्नका सबाहं व मसाओं वल अबकियन्ना अलैका बदल दुमू दमा। ये जवाब जो है ये भी हर मासूम ने अपने अपने अंदाज़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद किया है। यानी ये मरकज़ियत है इस जगह में, और मरकज़ियत है ज़ात मुतहर अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम में। इसके अलावा फ़रिश्तों के हवाले से क्योंकि सवाल किया गया था कि फ़रिश्तों ने कब, तो मीकाईल ने जवाब दिया है। मीकाईल ने कैसे जवाब दिया बताइए? अस्सलामु अला मन नागाहु फ़िल महद मीकाईल, सलाम उस हुसैन पे जिसे मीकाईल ने गहवारे में लोरी दी। फ़ितरुस ने जवाब दिया है। देखिए मुफस्सिल में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन एक एक करके इशारा करके आगे बढ़ना है। फ़ितरुस को जब बालों पर मिले तो ये जवाब है लब्बैक या हुसैन। जिब्राईल ने वक्त विलादत जवाब दिया, पहुँच के मौला की जब फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़े हैं तो वो जवाब है। और उसके बाद ज़ाफ़र जिन का जवाब जब वो पहुँचे हैं करबला में, 4000 उन फ़रिश्तों का जवाब जो अल-आन कुल्लुल आन मौजूद होते हैं। 4000 फ़रिश्ते हैं जो कि मौजूद होते हैं करबला मौला में ता हुज्जत खुदा के फ़रज तक, फ़रज हुज्जत खुदा तक ये फ़रिश्ते इसी आलम में यहाँ मौजूद रहेंगे, इंतज़ार में। हबीब ने जवाब दिया है। ये वाक़या आप सबके अज़हान आलिया में महफूज है कि जनाब हबीब ने कैसे जवाब दिया जब हुसैन ने शिफा दी थी, जब हुसैन ने दोबारा हयात दी है। राहिब ने जवाब दिया है। राहिब ने मांगा था एक बेटा और मिल गए 7 बेटे, ये जवाब है हुसैन का। जनाब जॉन ने जवाब दिया। जनाब जॉन को जब कहा मौला ने, ये कलाम है तमाम मौला से, तो इस तरीक़े से तमाम वाक़यात हैं। जनाब हुर का जवाब है। हुर को लोग कहते हैं करबला में एक रात की मोहलत मांगी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मांगी नहीं थी, दी थी। जनाब हुर को एक रात की मोहलत दी थी। ये मोहलत देना लब्बैक या हुसैन है, ये हुर को जवाब दे रहे हैं। ये बेसिकली हुर जवाब दे रहे हैं, हल मिन नासिरी यंसुरुना का जवाब है। लेकिन जो बज़ाहिर आती हुई कैफियत हैं उसमें जो वाज़े जवाब, सबसे अहम जवाब मिलता है वो रज़ी अस्सग़ीर अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाइज मौला अली असग़र अलैहिस्सलाम का जवाब कि जब मौला ने ख़ुद को झूले से गिरा दिया है। ये लब्बैक या हुसैन है। अली असग़र का ख़ुद को झूले से गिराना लब्बैक या हुसैन है। तो इस हवाले से ये जो आप आते हैं ना करबला की ज़ियारत को, ये भी लब्बैक या हुसैन। इसीलिए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया आरिफ़न बिहक़्क़ी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आरिफ़न बिहक़्क़ी, मन ज़ारा क़ब्र अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफ़न बिहक़्क़िही, आरिफ़न बिहक़्क़िही, आरिफ़न बिहक़्क़िही काना कमन ज़ारल्लाह फ़ी अर्शिही। जो मारिफ़त के साथ हक़ मारिफ़त समझ के मौला की पहुँच रहा है, वो हक़ मारिफ़त है क्या? बस इसके ज़ेल में 2-3 आपके अज़हान आलिया की नज़्र कर रहा हूँ जुमले, और वो ये कि ख़ालिसतन इमाम की मोहब्बत में है। मेरे किसी अज़ीज़ ने वहाँ पूछा था चलने से पहले कि हम रेफ्यूज के लिए करबला चले जाएँ, वहाँ पनागाह मिल जाएगी। हमने कहा रेफ्यूज के लिए ना जाएँ, हुसैन की तरफ बढ़ो, हुसैन के लिए बढ़ो, पनागाह लेके मत आओ। लोग बड़ा उस पर खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा रेफ्यूज के लिए इधर चले जाए, उधर चले जाए, चलिए करबला जाके पनागाह मिल जाएगी। पनागाह ढूंढने मत आओ, हुसैन के लिए हुसैन की तरफ बढ़ो, हुसैन की तरफ बढ़ो, हुसैन के लिए बढ़ो,
حسین کی بارگاہ میں حسین کے لیے بڑھو، اور یہ کہہ کے بڑھو ذریعہ ابا عبداللہ الحسین پہ پہنچو، اور جب مولا کی ذری کو تھام لو تو یہ فریاد کرو مولا مجھے اپنی سچی مودت دے، سچی خالص محبت دے، جس میں ریا نہ ہو، جس میں عجب نہ ہو، جس میں اور کوئی عنصر شامل نہ ہو، جس میں کوئی اور نہ ہو، بس میں ہوں اور آپ ہیں، بس میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے عارفاً بحقیقی کی مختصر سی تفسیر۔ اور پھر اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ مولا کی ذری کی طرف جاتے ہیں، یہ دعا ہے وہ دعا ہے، کہنے لگے مانگے کیا؟ عزیزوں آپ جواب سنیں گے، ایک میں چھوٹا سا طالب علم بلکہ جاہل مطلق ہوں، میں ایک وہ جواب جو کہ میرے ذہن میں اس وقت آیا تھا میں نے دیا بھی تھا، اور وہ جواب یہ ہے کہ حسین سے حسین مانگو، حسین کی ذری پہ جاؤ، بولو یا ابا عبداللہ مجھے آپ چاہیے، حسین سے حسین مانگو، عشاق الحسین بن جاؤ، مجنون الحسین بن جاؤ، فناف الحسین بن جاؤ، حسین سے بس حسین مانگو، گریا و بین چاہیے، خوب شور و شین چاہیے، گریا و بین چاہیے، خوب شور و شین چاہیے، دل تڑپ رہا ہے ہر گھڑی، بس مجھے حسین چاہیے، بس مجھے حسین چاہیے۔ کہتے ہیں ہمارے عارف استاد ہیں، کہتے ہیں کہ جب حسین کی ذری کی طرف جاؤ تو فقط حسین کی ذری کی طرف مت جاؤ بلکہ حسین کی طرف بھی جاؤ، حسین کی طرف بھی جاؤ۔ اختصار سے کچھ شرائط ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا لازم ہے، وہ یہ کہ جب زیارت کی طرف آئیں تو غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کریں۔ غیر ضروری گفتگو معنی غیبت، معنی جھوٹ، معنی مومن کی دل آزاری، یعنی تصنع، ریاکاری، عجب، خود نمائی، تقوی کا اعلان، یہ سب چیزیں ہٹا دیں۔ تقوی کی کسی نے تعریف پوچھی تھی، مولا علی کا جواب نہج البلاغہ میں موجود، زہد کی تعریف کیا ہے؟ کہا زہد کی تعریف یہ کہ زہد کو چھپاؤ، زہد کو چھپاؤ۔ یہ جو راز و نیاز چلتے ہیں نا تمہارے، اسرار و رموز چلتے ہیں امام حسین سے، اس میں بڑی طاقت ہے، اس کی طاقت کو برقرار رکھا کرو، اس میں اخلاص رکھو، اس میں شو آف نہ آنے رہے، اس میں انکساری رکھو، منکسر المزاج رہو، غصہ نہ آئے طبیعت میں، خاص طور سے جب کربلا میں بیٹھے ہو، ہر ایک سے رحم دلی سے برتاؤ کرو۔ اور پھر ایک اور جو جس طرف تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ جب ابا عبداللہ کی ذری پر آپ پہنچیں تو پرسہ کریں، عزاداری کریں، سلام کریں۔ پوچھا تھا ایک عارف نے جملہ کہ ویسے تو سب آتے ہیں لیکن کتنے ایسے ہیں جو فقط حسین کو سلام کرنے آتے ہیں، فقط حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، دوسرے کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، اپنی ذات، اپنا اور امام حسین کا توسل واقعی، توسل حقیقی، توسل ابدی قائم کرو کہ جو یہاں سے برزخ سے روز محشر تک پہنچے۔ امام سے تجارت کرنا چھوڑ دو۔ تجارت مانی مولا میں یہ کر رہا ہوں آپ کیا کریں گے، مولا میں نے یہ کیا آپ کیا کریں، مولا میں یہ کر رہا ہوں آپ کیا، یہ کرنا چھوڑ دو۔ ایک ضدی بچے کی طرح جس کو ماں کی آغوش چاہیے، بمثل ماں کی آغوش، حسین کی ذری پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور بولو مولا میں آ گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کیا ہوں، آپ میرے گناہوں سے واقف ہیں، آپ میری شخصیت سے واقف ہیں، آپ میرے اعمال سے واقف ہیں، آپ میرے ان اعمال سے واقف ہیں جو آج کے دن میں نے کیے ہیں، جو کچھ دن پہلے کیے ہیں، جن کو میری ماں نہیں جانتی۔ مولا یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے بلا لیا ہے۔ آتے وقت کربلا زبان پر قابو ہے، تالا ہے، قفل ہے، گفتگو کم ہے، اندر چل رہا ہے یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس۔ اور اس کے بعد جب واپس جاؤ گے تب بھی دوست احباب عزیز ملنے آئیں گے، یقیناً وہ اخلاص سے آ رہے ہیں، ان سے آپ ملیے سر جھکا کے، لیکن اندر یا حسین چل رہا ہو۔ ہمارے عارف استاد نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ محفل میں رہو مگر تنہا رہو، محفل میں رہو مگر تنہا رہو، یعنی سب سے آداب تسلیم خیریت معلوم ہوتا رہے گا لیکن تنہا ہو اصل میں۔ اور ذات میں تمہاری تبدیلی آنی چاہیے، جب کربلا سے واپس جاؤ تو ذات میں تبدیلی آئے۔ ذات میں تبدیلی کیا ہے اس کا مفصل جواب نہیں ہے، ایک جملے میں جواب، اور وہ یہ کہ حرام سے بچنا ہے۔ حرام سے بچنا دلیل ہے، حسین سے محبت کی دلیل ہے حرام سے بچنا، ورنہ فقط زبانی محبت کا دعویٰ ہے، اس کا مشاہدہ، اس کا ثبوت، اس کی واضح نشانی ہے حرام سے بچنا، محرمات سے بچنا، واجبات کی ادائیگی ہے۔ اور اصل امتحان ظاہر کا شروع ہوتا ہے 40 سے 30 دن کے بعد، کہ جب وہ اس حصار سے ہٹ جاتا ہے۔ جب تک وہ اس حصار میں ہوتا ہے، جب تک وہ چل رہا ہوتا ہے، جب اس حصار کے بعد وہ اپنی دنیاوی زندگی میں انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب دنیاوی زندگی میں دخول ہوتا ہے، اس وقت اصل میں معلوم ہوتا ہے کتنا حرام سے بچ رہا ہے، کتنا حسین اس کے اندر راسخ ہو چکا ہے، کتنا حسین اس کے دل میں موجود ہے، کتنا حسین اس کی روح میں موجود ہے، کتنا حسین اس کے قلب میں موجود ہے، کتنا حسین اس کے آنسوؤں میں موجود ہے، کتنا حسین اس کے ہر دن کے اعمال میں موجود ہے۔ جب اس انداز میں آدمی واپس پہنچے گا، ھذا عارفاً بحقہ، یہ معرفت کا حق کچھ تھوڑا سادہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کلام کیا کریں، حسین کی ذری کی طرف جب بڑھو تو کلام ایسے کرو، ایسے جا مولا حسین کی طرف جیسے مولا سے کلام کر رہا ہے،
ایسے جا مولا حسین کی طرف جیسے مولا حسین کو دیکھ رہا ہے، ایسے جا مولا حسین کی طرف جیسے جابر بن عبداللہ انصاری گئے تھے، جیسے میت میں جا رہا ہے، جیسے جنازے میں جا رہا ہے، جیسے پرسے میں جا رہا ہے، ایسے جا۔ اور ایک جملہ میں نے جو کل ہی ہدیہ کیا تھا کسی محفل میں کہ میں کربلا آ کے گونگا ہوں، سمن بکمن امیون، کربلا آ کے میں گونگا ہوں، کربلا آ کے میں بہرا ہوں، کربلا آ کے میں اندھا ہوں، مجھے فقط کہنا ہے حسین و عباس، مجھے فقط سننا ہے حسین و عباس، مجھے فقط دیکھنا ہے حسین و عباس، مجھے دنیا کے تذکرے نہیں کرنے، مجھے لطیفے نہیں سننے، مجھے غیبتیں نہیں کرنی، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے مومن کی دل آزاری نہیں کرنی، مجھے غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی، ہر قسم کی غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کرتا چلے گا، تب تیرے عمل میں وہ پاکیزگی آئے گی، طہارت آئے گی۔ اور اس سے بڑھ کے ایک جملہ جو ذریعہ ابا عبداللہ الحسین پہ بیٹھ کے مولا کی عطا ہے، مولا نے دیا تھا، وہ یہ کہ فقط عمل میں نہیں بلکہ سوچ میں بھی، فکر میں بھی حسین آ جائے، کیونکہ سوچ پہ منافقت کا پہرا نہیں ہے، سوچ پہ منافقت کا پہرا نہیں ہے، عمل میں منافقت یا ریاکاری آ سکتی ہے، تمہاری سوچ میں، تمہاری فکر میں حسین ہے، واقعاً حسین آ جائے، راسخ کر لو، کھو جاؤ حسین کی بارگاہ میں، کھو جاؤ، عاشق بن جاؤ امام حسین علیہ السلام۔ مجنون کہتے ہیں جنونی ہے، پاگل ہے، ابھی تو گیا تھا کربلا پھر جا رہے، کہنے دو یہی تو سند چاہیے، مجنون الحسین کی سند لے لو، عشاق الحسین کی سند لے لو، اور یہ کہتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں بڑھو کہ یا حسین انت الکریم، یا حسین انا الذلیل، مولا میں بہت ذلیل ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں، یہ فقط و فقط آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ یاد رکھنا کہ زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ایک اسپونٹینیس عمل کا، ایک فطری عمل کا نام ہے، اس کو عبادت کے طور پر رکھو، اس کو عادت نہ بناؤ کہ آج 2 گھنٹے جائیں گے، کل 3 گھنٹے جائیں گے، آج اتنے دفعہ چھوئیں گے، آج اتنی دفعہ ذریعے پہ جائیں گے، نہیں، یہ اندر سے طلب ہونی چاہیے، ایک دم سے اٹھو کہ جیسے میت میں جا رہے ہو، جیسے جنازے میں جا رہے ہو، جیسے پرسے میں جا رہے ہو، یعنی اسی انداز میں جب تم بڑھو گے۔ اور پھر کسی نے پوچھا آپ بتائیے کہ فیلنگ کیا ہوتی ہے وہاں پہنچنے کے بعد جب ذریعہ ابا عبداللہ کو پکڑ لیتے ہو، جب تھام کے حسین مظلوم کی ذریعہ کو بیٹھو گے تو بے اختیار زبان سے جملہ ذریعہ کو پکڑ کر کہا مولا یہ الٹیمیٹ، یہ جنت آ گئی ہے، یہ جنت آ گئی ہے، یا یہ کہیے دنیاوی اعتبار سے جواب مولا گھر آ گیا ہے، یہ گھر آ گیا ہے، منزل کے لیے ٹھوکریں کھانے والے منزل تجھے ڈھونڈے گی، حسینی بن جاؤ، حسینی بن کے تو آؤ، اس بارگاہ میں آئے، آ کے پہنچو تو صحیح۔ کسی نے پوچھا تھا سال گزشتہ 2019 میں، بلکہ 2019 میں، کہ دخول نہیں آتا عربی میں کیا پڑھیں؟ ہم نے کہا دخول کے لیے کوئی بڑے بڑے جملے نہیں چاہیے، بس دخول اپنی زبان میں پڑھو، مادری زبان میں پڑھا کرو، یا حسین، غریب حسین سلام لیجئے، مظلوم حسین سلام لیجئے، عطشان حسین سلام لیجئے، شہید حسین سلام لیجئے، یہ 4 دخول وہ گریے اور پرسے کی حالت میں مومن روتا رہا، کہا یہی تو دخول چاہیے تھا، کہا پھر سے پڑھیے، میں نے کہا پانی تصور میں رکھو، عطشان حسین سلام لیجئے، غربت تصور میں رکھو، السلام علی غریب الغرباء کہو، اور اس کے بعد جب مظلومیت تصور میں آئے السلام علی قتیل المظلوم کہو، اور اس کے بعد جب حسین کی اذیتیں تصور میں آئے تو کہو السلام علی المغسل بدم الجراح، سلام اس حسین پہ جسے زخموں سے نہلا دیا گیا ہے۔ جانتے ہو کتنے زخم تھے ابا عبداللہ؟ ایک زخم لگتا تھا اسی پہ دوسرا زخم لگتا تھا، اسی پہ تیسرا زخم لگتا تھا، سر تپا حسین زخموں میں نہلایا ہوا ہے۔ بس آخری جملہ اس کو سمجھ لیا تو زندگی بھر رو گے۔ جملہ سن لینا، السلام علی المغسل بدم الجراح میں نے پڑھا تو کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا مادر حسین کی بارگاہ میں پرسہ دیا کرو حسین کی ذریعہ کے پاس، اور اس وقت کو یاد کیا کرو، حسین حسین تیرا انتظار سیدہ نے کب کب کیا ہے، کب کب کیا ہے، بہت دفعہ کیا ہے، لیکن 2 واقعے ایسے ہیں۔ ایک اس مرتبہ سیدہ نے حسین کا انتظار کیا تھا، حسین نے سیدہ کا انتظار کیا تھا، جب بعد شہادت بندے کفن ٹوٹے ہیں، حسین نے کہا اے اماں
مجھے آغوش میں لو. 2 ہاتھ بلند ہوئے, یا حسین میری آغوش میں آ جا. اور سیدوں برداشت کر سکو تو کر لینا دوسرا جملہ. سیدہ کا پہلا انتظار بعد شہادت تھا جب ہاتھ بلند تھے, اور دوسرا انتظار کب تھا جب مظلوم زمین پہ آیا ہے, گرا ہے, ذبح ہو رہا ہے. سیدہ حسین کو زمین کربلا پہ پرسا کر رہی ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم عجل لولیک الفرج بحق الحسین علیہ السلام. یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجاج. یا رب الحجاج بحق الحجاج اشفی صدر الحجاج بظہور الحجاج.